मैं हैरान थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं चोरी चोरी डॉक्टर के पास आई थी। डॉक्टर ने मुझे देखा तो कहा कि आपके साथ कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो वो भी बुरी तरह से डर गई, और जब उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो चीखें मारते हुए सजदे में बैठ गई, क्योंकि मेरे पेट से। मेरा नाम माहीन है। मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास मुझे ले गई थी। उनका एक ही बेटा था लेकिन 7 बेटियां थीं, जिनमें से सिर्फ 2 बेटियों की शादी हुई थी। मैं ऐसे घर में नहीं जाना चाहती थी जहाँ 5 नंदे हैं, लेकिन कोई और चारा नहीं था, क्योंकि मेरे बाबा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ कोई कारोबार शुरू किया था और उन दोनों को घाटा हो गया था। अब वो या तो एक दूसरे से रिश्ता बना लेते, वरना बहुत ही बड़ी दुश्मनी बन जानी थी और हम लोग ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाते। मेरे पापा ने कहा कि तूने मेरी जान बचानी है, तू मेरी प्यारी बेटी है, तू इनके बेटे से शादी कर ले। रिश्तेदारी हो जाएगी तो हमसे पैसों का मुतालबा नहीं करने करेंगे, वरना हमें अदालत में ले जाएंगे। मैंने कहा कि ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी। तो मेरे बाबा ने कहा, औरत की तो वैसे भी ससुराल में इज्जत नहीं होती, तो अपने शोहर पर काबू करना, उसको अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा लेना और उस घर से अलग हो जाना। जबकि ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह एक इकलौता बेटा था। उसका नाम अली था। मेरे माँ बाप ने अपनी जान बचाने के लिए मेरी शादी करा दी। हम लोग तो शहर में रहते थे लेकिन ये लोग गांव में रहते थे। जब मेरी शादी हुई तो शादी वाले दिन ही मेरी सास बस यही कह रही थी कि मुझे तो जल्दी ही पोते या पोती की शक्ल देखनी है, घर में रौनक लगी रहे तो अच्छा है। मेरी सास को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक था। देखकर तो ऐसा लगता था कि शायद बेटे के लिए बेटियां पैदा की हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। असल में उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए उन्होंने इतने सारे बच्चे पैदा किए थे। जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरे साथ इस घर में कुछ नहीं हो रहा था। मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा था, बस वैसे ही हो रहा था जैसे बहू के साथ होता है। पहले दिन ही बच्चे की बातें शुरू हो गई थी। शादी हो गई है तो जल्द अज जल्द बच्चा पैदा होना चाहिए। लेकिन जब पहला महीना गुजर गया तो मेरी सास ने तभी से अजीब सा मुंह बना लिया, और मैं हैरान रह गई कि रात के टाइम ही वो मेरे शोहर से कह रही थी कि कल इसको डॉक्टर के पास ले जाना, इसके यहाँ औलाद क्यों नहीं हुई। मैं हैरान रह गई कि अभी तो सिर्फ एक ही महीना हुआ था। आखिर इस किस्म के लोग थे कि क्या मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए लाए थे। मैंने अपने शोहर से कहा तो उसने कहा कि जो अम्मी कहेंगी वही होगा, तो मैं ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरी शादी को 6 से 7 महीने गुजर गए, लेकिन अभी तक मेरे यहाँ औलाद की कोई खबर नहीं थी। इन 7 महीनों को मेरी सास ने गुनाह बना दिया। ऐसे लगता था 7 महीने नहीं बल्कि 7 साल गुजर गए हों। जब मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने भी कहा कि 1 साल तक अगर औलाद ना हो तो फिर डॉक्टर से रब्ता करते हैं। अभी तो 6 7 महीने हुए हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी सास ने कहा कि ये माँ बन सकती है, यानी आप मुझे पता करके बता दें। डॉक्टर ने मुझे काबिल रहम नज़रों से देखा और उसने कहा कि बन सकती है, आप परेशान नहीं हों। जबकि उसने मेरा चेकअप नहीं किया था, वो बस मुझे एक साइड पर ले गई थी। उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी सास तो बहुत ही ज़्यादा दकियानूसी औरत है, उनको यही कह देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा क्या सब कुछ ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मसला है लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, अगर इनको बता दिया तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा फिर तो आप बहुत अच्छी इंसान हैं। उसने कहा कि मैं ऐसे केस देखती रहती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि किसको किस वक्त क्या बोलना है। डॉक्टर बहुत अच्छी थी। मैंने कहा अगर हमारे यहाँ औलाद हुई तो मैं आपके पास ही आऊँगी। उसने कहा कि ठीक है, मैं इसी अस्पताल में होती हूँ और 24 घंटे मौजूद रहती हूँ। अगर कभी नहीं हो तो फ़ोन करवा के मुझे बुला लेना। उस डॉक्टर का नाम फरीहा था। मुझे तो डॉक्टर बहुत अच्छी लग गई, लेकिन अभी मेरे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा सा मसला है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। इस तरह 4 5 महीने और गुजर गए और मेरी सास ने सबको कहना शुरू कर दिया कि मेरी बहू तो भांज है, मेरी बहू तो भांज है। जब मोहल्ले से कोई औरत आती तो उसको भी यही कहती, इस शादी में जाती तो वहाँ पर भी यही बात रहती, मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती, भांज है, बस ऐसे ही उठा कर ले आए हैं। बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ऐसा लगता था कि मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। समझ नहीं आती थी कि कहाँ जाऊँ। सास के सामने कोई बात करती तो वो कहती थी कि कैसे जुबान चला रही है। आजकल की लड़कियों को तो कुछ पता होता, जो इन बातों में हमें शादी के बाद पता चला, उनको तो पहले ही सब कुछ पता होता है। मेरा कहना था कि कुछ मसला नहीं है, सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कुदरती तौर पर देर हो रही हो। तो मेरी सास कह रही थी ऐसा तो हो ही नहीं सकता,
شادی کے پہلے سال میں ہی اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری جب شادی کی سالگرہ ہوئی تھی تو ہمارا بچہ 3 مہینے کا تھا۔ 1 سال کے اندر ہی ہم نے بچہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، نہیں تو اس بات پہ مجھے تانے سننے کو ملتے۔ میرا شوہر تو کچھ بولتا ہی نہیں تھا، بس چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا، جو اس کی ماں کہتی تھی وہی کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ پھر اللہ نے کرم کیا کہ ایک دن میری طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہو گئی۔ مجھے حکیم کے پاس لے گئے تو حکیم نے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ تب کہیں جا کے سب کو سکون آیا۔ میری ساس کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے چہرے پہ پریشانی تھی، کیونکہ پورا خاندان میں مجھے بھانج میں شور کر چکی تھی، اور اب سارے خاندان والے کہتے ہیں آپ تو کہتی تھی کہ آپ کی بہو کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ میں بھی چپ ہو گئی، کیونکہ بالآخر میری دعائیں سن لی گئی تھی۔ اب مجھے کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میرے ساتھ تو انصاف ہو گیا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ جتنا میری ساس کو شوق تھا مجھے لگا کہ اتنا ہی میرا خیال بھی کیا جائے گا، لیکن میرا بالکل بھی خیال نہیں کیا گیا۔ میرے لیے کاموں کے ڈھیر رکھے ہوتے، میرے لیے کوئی اچھی چیز نہ آتی۔ شوہر کو کچھ کہتی تو کہتا امی سے پوچھ کے لے آؤں گا۔ جب امی سے بات کرتا تو وہ کہتی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کون سے پھل فروٹ کھائے تھے۔ پھر بھی 8 بچے پیدا کیے، سارے کے سارے ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ سب عورتوں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ ایسی وقت میں شوہر کو اپنی انگلی پہ لپیٹنا چاہتی ہیں، جان بوجھ کے معصوم بن جاتی ہیں۔ کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی، عورت کا جسم تو بنا ہی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ایسا تھوڑی ہے کہ اس پہ کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ بس ان کی باتیں سننے جایا کرو اور دوسرے کا کان سے نکال دیا کرو، زیادہ سر پر مت چڑھاؤ، نہیں تو پچھتاؤ گے۔ مجھے بہت زیادہ درد ہوتا تھا، مجھے چھوٹے چھوٹے مسئلے بنتے تھے، کیونکہ میرا پہلا بچہ تھا اور وہ بھی اتنے عرصے بعد پیدا ہو رہا تھا۔ لیکن جب بھی میں کچھ کہتی تو میرا شوہر کہتا کہ میری ماں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن ایک دن جب میری بڑی نند آئی ہوئی تھی، وہ بھی ماں بننے والی تھی، اس نے کہا کہ امی پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے، تو میری ساس نے فوراً کہا کہ ہاں ہاں ایسے وقت میں درد ہوتا ہے، تم پھل فروٹ کھایا کرو۔ میں حیران رہ گئی کہ ان کی دفعہ تو ساری باتیں یاد تھیں کہ درد بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، پھل فروٹ بھی کھانے ہوتے ہیں، دودھ بھی پینا ہوتا ہے۔ جبکہ اگر میں کوئی ایسی بات کرتی تھی تو وہ کہتی تھیں کہ نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، تمہاری صحت تو اچھی ہے۔ تو میں ان سے کہ بیماری ہے، تم کون سا کوئی دبلی پتلی ہو، اچھی بلی ہو، تمہارا آرام سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ میرا پیٹ بھی بہت زیادہ نکلا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ پیٹ نکلا تھا، اتنا تو میں نے کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ پہلے بچے پہ تو پیٹ زیادہ نہیں نکلتا، کیونکہ انسان کی چمڑی سخت ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ نہ جانے کیا تھا، میرا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا تھا۔ اس لیے میری ساس کہتی تھی کہ اتنا بڑا پیٹ نکالا ہے تو تمہارا بچہ صحت مند ہوگا، زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے تو مجھے وہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ایک دفعہ امی کی کال آئی تو ان کو بتایا تو امی نے کہا کہ اتنا درد تو نہیں ہوتا، جاؤ ڈاکٹر کے پاس۔ اب ان کو کیا کہتی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہے، وہ لوگ بھی مجھے یہاں چھوڑ کے بھول گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ ان کے مقروض تھے، اس لیے یہاں پر نہیں آتے تھے۔ اگر آتے تو یہ کوئی بات کر دیتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ فون صرف مجھے کرتے تھے، ان لوگوں کو کچھ نہیں کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھیں یا نہیں۔ میری زندگی تو عذاب ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنے بچے کی فکر تھی۔ مجھے تو جیسے تیسے گزارا میں کر لیتی، پر کہیں میرے بچے کو کچھ نہ ہو جاتا۔ انہوں نے میرے بچے کے لیے کپڑے بھی نہیں بنائے، کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ کہنے لگے ہم لوگ بہت کچھ دیا ہے، جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو لوگ ہمیں دے جائیں گے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جب تک وہ لوگ آئیں گے تب تک بچے کو کیا پہنائیں گے؟ کیا چادر میں لپیٹ کر پھرتی رہوں گی؟ اپنے شوہر سے بات کرتی تھی تو اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ مجھے ایک دن بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئی تھی۔ کہنے لگے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ مجھے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ 1-2 دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا بہت ضروری ہوتا ہے، پتہ تو چلے اندر سارا کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں تو پریشان ہی رہتی تھی، تھوڑا سا بھی درد ہوتا تھا تو پریشان ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ جب 9واں مہینہ شروع ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بس تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، اب تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا رہے تھے۔ لگتا ہے مجھے تبھی لے کر جاتے جب میرا درد شروع ہوتا، اور میرا درد شروع نہیں ہو رہا تھا۔ جب محلے سے کوئی عورت آتی تھی تو میری ساس کہتی تھی کہ میں تو اپنی بہو کا اتنا خیال رکھتی ہوں، میں نے تو اس کے لیے پنجیری بنائی ہے۔ پھل فروٹ تو گھر میں ختم ہی نہیں ہوتے، پھل فروٹ واقعی گھر میں ختم نہیں ہوتے تھے، لیکن صرف اپنی بیٹیوں کے لیے ہوتے تھے۔
مجھے تو ایک چیز بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی۔ ایک دن غلطی سے سیب کھا لیا تو میری چھوٹی نن نے شور ڈال دیا کہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، آپ نے کیوں کھا لیا؟ ایک سیب کے پیچھے ہی اس نے مجھے اس قدر ذلیل کر ڈالا تھا کہ ایسا لگتا تھا میرے دن اوپر ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میرے دن اوپر ہو گئے ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری ساس نے کہا کہ تم آج کل کی لڑکی ہو، تم اپنا دن بھی یاد نہیں رہتا، کوئی دن اوپر نہیں ہوئے ہیں۔ دن اوپر ہوتے تو ابھی تک درد ہو جاتا، درد نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ابھی دن پورے نہیں ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے ویسے ہی بہت درد ہو رہا ہے۔ ادھر ادھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی تو تمہارا ٹائم نہیں آیا، جب ٹائم آئے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دن اوپر سے اوپر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے زیادہ شور ڈالا کہ مجھے لے کر جایا جائے تو میرا شوہر مجھے حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے کہا کہ ابھی وقت ہے۔ یہ حکیم ان کا خاندانی حکیم تھا اور ان کا بہت پرانا جاننے والا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وقت ہے تو یہ لوگ سب مجھے ہی کہنے لگے کہ دیکھو ابھی وقت ہے، نہ جانے تمہیں کس بات کی جلدی پڑی ہے۔ پہلی ماں دیکھی ہے ہم نے جو چاہتی ہے کہ بس بچہ جلدی سے جلدی پیدا کر کے جان چھڑوا لے۔ آخر یہ کس قسم کی بے وقوفانہ بات تھی کہ اب بچہ پیدا کرنے سے میری جان چھوٹ جانی تھی؟ ظاہر ہے اس بچے کو سنبھالنا بھی تو میں نے ہی تھا، ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کرنا تھا۔ یہ لوگ مجھے ہر طرح سے ٹارچر کر رہے تھے۔ سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کروں، میرا پیٹ مزید بڑھتا جا رہا تھا، بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ میں چھت پر کھڑی تھی کیونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ سامنے والے ہمسائی نے مجھے دیکھ لیا، اور یوں تو میری ساس کی جاننے والی تھی لیکن مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی قابل رحم نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ اس نے مجھے دور سے اشارہ کیا۔ جب میں تھوڑا قریب گئی تو اس نے کہا کہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے حمل کو 13واں مہینہ شروع ہو گیا تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ اس نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم اللہ کا شکر کرو کہ ابھی تک تم ٹھیک ہو، جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اتنی دیر کرنا مناسب نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، تمہارے گھر والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ میں نے کہا تم تو جانتی ہو کہ… اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، تم ایسے ہی، لیکن اب تم ماں ہو، تم خود اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے اور تمہیں اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کسی بھی طرح ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہیں اگر درد نہیں ہو رہا تو وہ تمہارا آپریشن کر دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، وہ ایک پل بھی بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ شوہر سے بات کی تو اس نے کہا کہ حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ بات حکیم کے پاس جانے کی نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے قدرتی درد شروع نہیں ہو رہا، شاید میرا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گئی، پتہ ہے آپریشن پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ کو آپریشن کی پڑی ہے، آخر یہ آپ کا بھی تو بچہ ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے؟ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، شاید یہ مجھے جان بوجھ کے نہیں لے کر جانا چاہتے کہ میں مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، اولاد آئے گی تو خرچے ہوں گے، اور یہ لوگ حد سے زیادہ کنجوس تھے۔ پڑوسن نے صحیح کہا تھا کہ میں اب ماں بن گئی تھی، مجھے بھی اپنی اولاد کے لیے لڑنا تھا۔ میرے پاس بچے کے لیے کپڑے کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ نہ ہی انہوں نے مجھے پیسے دیے اور نہ بازار جانے دیا۔ میں نے خود ہی اپنے دوپٹوں سے کچھ کپڑے بنائے تھے اور میں نے ایک بیگ میں ڈالے، اور جو کچھ بھی میں نے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی تھی اس حوالے سے سب کچھ اپنے بیگ میں ڈال کر چوری چوری اسپتال نکل گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ گھر میں پتہ نہیں شور کریں گے۔ میں نے کہا اب ان کو پتہ چلے گا کہ فون بھی بند ہے تو یہی کہیں گے کہ گھر سے بھاگ گئی، الٹی سیدھی باتیں کریں گی۔ اگر یہ پتہ چل بھی گیا کہ اسپتال گئی ہوں تب بھی مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ میرا شوہر مجھ پہ غصہ ہو گیا، لیکن اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے بچے کی۔ میں اسپتال چلی گئی، وہ ڈاکٹر مجھے جلد ہی مل گئی۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ، اس نے اپنے آلے سے مجھے چیک کیا اور جب اس نے وہ میرے پیٹ پر لگایا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مجھے اس طرح دیکھا کہ جیسے کوئی عجیب بات ہے جس کے بارے میں اس نے آج تک نہ سنا نہ دیکھا ہے۔ اس نے چیخ چیخ کر سب کو بلا لیا، جبکہ باقی ڈاکٹرز اور نرس کو بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر کیا ہوا، کیا ہے، بتائیں تو صحیح۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ اس نے دوسری ڈاکٹر کے کان میں کوئی بات کہی تو اس کی آنکھیں بھی ایسے پھٹ پڑیں اور وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے بڑے پیار سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، اور میں نے کہا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، میرا بچہ تو ٹھیک ہے، بتائیں تو صحیح بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، بس تم گھبرانا نہیں۔ لیکن میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی کو بلا لو۔ میں نے کہا وہ نہیں آئیں گے۔ میں ان سے چپ
کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا پھر اپنی ماں کو بلا لو۔ میں نے اپنی امی ابو کو فون کر دیا اور کہا کہ کسی کو بنا بتائے ہسپتال آ جائیں۔ مجھے ڈاکٹر نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا۔ اتنا تو مجھے پہلے بھی پتا تھا کیونکہ وقت گزر چکا تھا۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ نہیں بتا رہی تھیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ بس آپریشن کریں گے۔ آپریشن ہوا اور آپریشن میں بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ میری یہ کزن کا بھی آپریشن ہوا تھا، اس نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، لیکن میرے آپریشن میں 2-3 گھنٹے لگ چکے تھے۔ سارے ڈاکٹر عجیب سی حالت میں تھے۔ ویسے تو آپریشن 2 ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن یہاں 4-5 ڈاکٹر کھڑے تھے، ایک دوسرے سے آہستہ آواز میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے۔ میرا ضرورت سے زیادہ ہی خیال کر رہے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر لے جا رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی۔ شاید انہوں نے مجھے نیند کی دوائی دے دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی میں اپنے کمرے میں تھی۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میرا باپ سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ نہ میرا شوہر وہاں پر موجود تھا اور نہ ہی میری ساس۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا، میرا بچہ تو ٹھیک ہے، میرا بچہ تو ٹھیک ہے۔ میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ مجھے تو کمرے میں ہونا چاہیے تھا، جھولا خالی پڑا تھا، کہاں تھا میرا بچہ؟ میں بہت پریشان تھی۔ مجھے لگا کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے کیونکہ میں نے آنے میں بہت زیادہ دیر کر دی۔ میرے ماں باپ بھی بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر وہاں پر آئی اور اس نے مجھے بتایا ہوا کیا تھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی تو میرے لیے کسی خوشخبری سے زیادہ پریشانی کی بات تھی، کیونکہ جن حالاتوں میں پڑھنے والی تھی اس کے لیے میں تیار نہیں تھی اور میں بہت اکیلی ہونے والی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر اندر آئی تو وہ اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ اسپتال کا مالک بھی آیا تھا، جو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ شریف اور نیک انسان لگتا تھا۔ میرے باپ کی عمر تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہنے تھے، اس کی داڑھی بھی سفید تھی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، بڑا ہی نیک اور درویش آدمی لگتا تھا۔ ڈاکٹر فریحہ میرا چیک اپ کیا اور پوچھنے لگی کہ ٹھیک ہو گئی، درد تو نہیں ہو رہا؟ میں نے کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، اس سوال کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ انہوں نے میرا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسپتال کے مالک ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ اسپتال چلتا ہے۔ ہسپتال میں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، لیکن غریبوں کے لیے مفت میں فراہم کرتے ہیں کیونکہ ان کو صدقہ خیرات کرنے کا بہت شوق ہے۔ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ میں ان کی مروت میں آ کر زیادہ بول نہیں رہی تھی کیونکہ دل تو کر رہا تھا کہ چلا چلا کر پوچھوں کہ آخر میرا بچہ کہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے اسپتال میں ایک معجزہ ہوا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا۔ ہمارا اسپتال بہت زیادہ مشہور ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم میڈیا والے بھی آئیں گے، شاید آپ کا انٹرویو بھی لیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا اور اس کی ساس بھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہاں پر بیٹھی ہو، ہم کب سے تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ میرے ماں باپ کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی بیٹی کو ہم فارغ کرا دیں گے۔ جو عورت گھر سے بھاگ جائے ہم اسے دوبارہ واپس نہیں رکھتے۔ پوری رات گزر چکی ہے، پتہ نہیں یہ رات اس نے کہاں گزاری ہے۔ میرے شوہر کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہا تھا۔ میرے باپ نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے وہ اسپتال میں رات گزاری ہے، کس قسم کے آدمی ہو تم؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں اس کو فارغ کر دوں گا۔ میں حیران رہ گئی، میں بہت پریشان تھی۔ تب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے نا، آپ کو اب اس کو چھوڑ ہی دینا چاہیے کیونکہ آپ اس کے قابل نہیں ہیں۔ آپ نے ایک ساتھ 13 جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر کے منہ سے نکلی اور میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا ہاں، تمہارے ہاں ایک ساتھ 12 بچے پیدا ہوئے ہیں، جن میں سے 6 بیٹے ہیں اور 6 بیٹیاں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں حیران تھی اور باقی سب لوگ بھی۔ میرے شوہر کی شکل عجیب سی نکل آئی اور میری ساس، انہوں نے 2 منٹ کے اندر دوسرے کو دیکھا اور پھر کہا کہ اس عورت نے ایک ساتھ 12 بچے پیدا کر دیے۔ ارے بھائی، یہ عورت ہے یا بھوت؟ کیسے ان بچوں کی پرورش کریں گے ہم؟ کہاں سے اتنا کچھ لائیں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا میں نے تمہارا پہلے ہی حال دیکھا ہے بیٹی، تم نے جس طرح دوپٹے کاٹ کاٹ کر کپڑے بنائے ہوئے تھے، میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ 12 بچوں کو ایک ساتھ پالنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان بچوں کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ جب تک یہ بچے خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے نوکری کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، ان کی صحت، پڑھائی لکھائی، کھانے پینے، دودھ، پیمپر، سب خرچہ میں اپنے ذمے لوں گا۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو میرا شوہر اور ساس فوراً ایک دوسرے کو دیکھ کر
پھر سے آنکھوں آنکھوں میں باتیں کرنے لگے اور میرے شوہر نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو بات بھی تو ایسی ہے، چلو گھر چلتے ہیں، اللہ نے ہمیں کتنے سارے بچے دے دیے ہیں۔ میرے شوہر نے یہ بات کی تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، اب تم مجھے طلاق دینے کے لیے بیٹھے تھے کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ میں نے یہ رات کہیں اور گزاری ہے اور ان بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اور اب جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ خرچہ کوئی اور اٹھانے والا ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا، میں وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور بار بار میرے گھر آتا تھا۔ میرے ماں باپ نے ایک ہی شرط رکھی کہ اگر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جانا ہے تو تمہیں الگ گھر رہنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو میرے ماں باپ نے کہا کہ ہماری بیٹی کو چھوڑ دو، تمہارے لیے آسانی ہی ہے، پیدا کر رہے ہیں، اپنی ماں باپ کے ساتھ رہو جس نے تمہاری بیوی اور بچوں کی جان خطرے میں ڈالی ہے، تمہارے کان بھرے، اور وقت پہ ہماری بیٹی اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں پہنچتی تو یہ سارے بچے بھی مر جاتے اور ہماری بیٹی بھی مر جاتی۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا کہ اس کی فیملی میں ہوں اور یہ بچے اسی کے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا، ہمارے بچوں کا خرچہ وہ بوڑھا آدمی اٹھاتا رہا تھا کیونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن میں نے میرے شوہر اچھی جاب بھی لگوا دی جس سے باقی گھر کے خرچے بہت اچھے طریقے سے چلتے تھے۔ میرے شوہر کا جو فرض تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بھیج دیا کرتا تھا، اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی ماں کے لیے، لیکن وہ رہتا میرے ساتھ ہی تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور واقعی یہ ایک اچھا شوہر بن کے میرے ساتھ ان بچوں کو پالنے میں مصروف تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا یہ مجھے اسی لیے نہیں بتایا گیا تھا کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں، میرا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس طرح میرا اور بچوں دونوں کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ بات واقعی مشہور ہو گئی، میڈیا میں یہ خبر چلی کہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت نے 12 بچوں کو جنم دیا جن میں سے 6 بیٹے ہیں اور 6 بیٹیاں، اور اسپتال کے ڈاکٹرز کی قابلیت پر بھی رشک کیا جا رہا تھا جنہوں نے اتنا مشکل کیس ہینڈل کیا اور ماں سمیت سارے بچوں کی جان بچا لی۔ میری ساس کیا چاہتی تھی یہ میں آج تک سمجھ نہیں پائی۔ پہلے اس کو بچے کی خواہش تھی لیکن بعد میں ان کو بچے سے ہی نفرت ہو گئی۔ شاید وہ یہی سوچتی تھی کہ اگر بچہ ہو جائے گا تو ان کا بیٹا ان کو بھول جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بچوں کی خوراک اور پرورش کا انتظام کیا۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اگر کسی کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کے رزق کا بھی انتظام کر دیتا ہے، ورنہ ان 12 بچوں کو پالنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن اس نیک انسان نے سارا ذمہ اپنے سر لیا اور میرے بچے بہت اچھے طریقے سے پل رہے ہیں، ان کے لیے ہر اچھی چیز کا انتظام ہو رہا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔